नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप लगातार पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम दुनिया भर की खबरें, और खास तौर पर जब से अक्टूबर 2023 में इजराइल फिलिस्तीन जंग शुरू हुई, वो तमाम खबरें हम हर दिन आपको अपडेट कर रहे हैं और कुछ जानकार लोगों से मुलाकातें करा रहे हैं। हमारी ये भी कोशिश रहती है कि जहां जंग हो रही है उसके नजदीक तरीन जो लोग हमें मिल सकें उनसे भी हम बात करें, ताकि बिल्कुल ग्राउंड जीरो की इंफॉर्मेशन तक भी आपकी रसाई हो सके। आज एक बार फिर हम सैयद अली बाकर आबदी साहब से बात कर रहे हैं, जो बेरूत में अल मारिफ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और भारत में अलीपुर, बेंगलोर के नजदीक वहां के रहने वाले हैं। आजकल वो अलीपुर में हैं और उनसे आज जो हम बात करेंगे वो बहुत ही अहम ये है कि आखिर किस वजह से डोनाल्ड ट्रंप मजबूर हो गए कि यमन से हूथी अंसारुल्लाह से वो एग्रीमेंट करें, इजराइल को पीछे छोड़ते हुए इजराइल की नाराजगी की कीमत पर भी। क्योंकि यमन का कहना यह है, अंसारुल्लाह का यह कहना है कि वो अब भी इजराइल जाने आने वाले जहाजों को, इजराइल के जहाजों को वो निशाना बनाएंगे और रेड सी से नहीं गुजरने देंगे। उसके अलावा एक अमेरिकी इजरायली सिटीजन जो हमास की कैद में था, वो आज जब आप ये वीडियो देखेंगे तब तक उनके छूटने की खबर आ चुकी होगी और वो भी इजराइल को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर अमेरिका ने सीधे हमास से बात की है। आखिर क्या कुछ है? क्या डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की दूरी के नतीजे में बात वहां तक पहुंचेगी कि जो बहुत लोग दुनिया भर में इंतजार कर रहे हैं कि अमेरिका की सपोर्ट अलग हटे तो इजराइल गिर जाए? क्या ये उस तरफ जाने वाले वाकयात हैं? ये सब हम समझेंगे। सैयद अली बाकर आबदी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप, आखिर कौन सी चीज उन्हें मजबूर की कि वो यमन से हूथी अंसारुल्लाह से एग्रीमेंट करें? उधर ईरान से भी बात, उधर हमास से भी बात। ऐसा लग रहा है इजरायली मीडिया में ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि अब इजराइल को अमेरिका तन्हा छोड़ रहा है। आपके पास क्या खबर है, क्या कुछ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्कार। अभी जो हालात तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, खुसूसी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप साहब, और उनके फैसले भी माशाल्लाह, सुबह कुछ तो फिर दोपहर में कुछ और शाम को कुछ और एक घंटे बाद कुछ तो पहले कुछ, और साथ में ये भी कह देते हैं कि अभी मैंने जो ट्वीट किया था वो मजाक में किया था। इतने बड़े मुल्क का प्रेसिडेंट मजाक में कहा था कि 1 घंटे में मैं जंग खत्म करा दूंगा, और कहीं खत्म करा भी दिया है घंटे में। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मसले को ले लीजिए, और कहीं गुजर गए तो 19 महीने गुजर गए, अभी तक जो है क्या जंग बंद होने का नाम नहीं है। फिलिस्तीनियों पे जो है मजालिम ढाए जा रहे हैं। अला कुल्लिन, ये जो सिलसिला शुरू हुआ है यमनी बरादरान अंसारुल्लाह हुसिय्यीन का, यहाँ दोनों ने जो है क्या, नेतन्याहू ये चाह रहे थे कि हम ट्रंप को यहाँ फंसाएं इस दलदल में, और ट्रंप ये चाह रहे थे कि खुद निकलें और नेतन्याहू को फंसाएं उसमें। हुआ वही, यानी अब नेतन्याहू फंस गए हैं उस दलदल में जिस दलदल में ट्रंप को फंसाना चाह रहे थे। वो क्या है? वो अंसारुल्लाह हुसिय्यीन के खिलाफ ऐलान जंग। देखें, अंसारुल्लाह ने पहले ही दिन से, जैसे ही उन्होंने गजा की हिमायत का ऐलान किया, ऐलान करने के बाद मुसलसल हिमायत उनकी जारी है। कोई भी दिन, उन दिनों में जब जहाद इस्लामी और हरकत हमास ने अमेरिका की सालिशी के साथ इसराइल के साथ जंग बंदी की वहां पे, तो तब उन्होंने बाकायदा मशवरा करके रोक दिए हमले। कहा कि हम अपने से हमले नहीं कर रहे हैं, हम गजा की हिमायत में हमले कर रहे हैं। जब गजा के लोग और वहाँ के जितने भी रेजिस्टेंस ग्रुप हैं, हरकत मुकावमत हैं, उन्होंने मान लिया है तो हम रोक देते हैं। फिर जैसे ही दोबारा उसने शुरू किया इसराइल ने, तो दोबारा हमले शुरू हो गए। और वाकई लाखों सलाम है इन अंसारुल्लाह हुसियों को कि जिन्होंने कुरान करीम को अपना दस्तूरुल अमल बनाया और जिसका नाम ही रखा शहीद हुसैन बदरुद्दीन, सैयद अब्दुल मलिक बदरुद्दीन के बड़े भाई जो शहीद हुए। उन्होंने जो इब्तिदा की थी मदरसतुल कुरानिया के नाम से, कुरानी मदरसे के नाम से, कुरानी मदरसा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कि जो कुछ भी हम
عمل انجام دیں گے وہ قرآن کریم کے دائرے میں اس کے بتائے ان آیات اور سوروں کے بتائے ہوئے دائرے میں ہوگا. تو اس کو لے کر انہوں نے شروع کیا. ابھی مسلسل یہ اسناد یعنی یہ مدد غزہ کی جاری ہے. اب آ کے آخر میں امریکہ نے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا. بحری بیڑے ایک ایک نہیں، ٹرومان، پھر اس کے بعد یو ایس اے جو ہے کیا تیسرا چوتھا، تقریباً 4 بحری بیڑے آ چکے وہاں پہ. 3 جا چکے اور ایک باقی ہے، وہ بھی واپس جانے والا ہے. بقول امریکن میڈیا کے اب یہ جو بحری بیڑا واپس جائے گا اس کو ایک اچھا خاصا عرصہ لگے گا صحیح کر کے دوبارہ بھیجنے میں. ہو سکتا ہے دوبارہ آئے، یا ہو سکتا ہے کہ اس میں صلاحیت نہ ہو دوبارہ آنے کی، اس لیے کہ اس پہ اتنے حملے ہوئے ہیں حوثیوں کی طرف سے، میزائل، ڈرون حملے مسلسل اس پہ ہوتے رہے ہیں کہ اب وہ اس قابل نہیں رہا. اور ایک نیوز ایجنسی امریکہ کی اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اب ہو سکتا ہے اس بحری بیڑے میں وہ طاقت نہ رہے. اگر اس کو وہیں پہ روک لیا جائے تو کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ ڈوب بھی سکتا ہے. اب یہ مجبور کیوں ہو گئے؟ مجبور نے تاکہ جو ہے کیا ہے تمہارا ایئرپورٹ، تمہارا ملک بھی بچ جائے، اور کسی طریقے سے یعنی اس کے اپنے کہنے کے مطابق تاکہ یہ حملے بھی رک جائیں. تو اس نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. تو اس نے جو ہے کیا اکیلے جا کے پھر باقاعدہ طور پہ امریکہ نے معاہدہ کر لیا کہ حوثی برادران امریکی بحری بیڑے پہ یا امریکی جہازوں پہ حملہ نہیں کریں گے. شرط یہ ہے کہ اس کے علاوہ اسرائیلی جہازوں پہ حملہ ہوگا. اسرائیل کو جانے والے دوسرے جو جہاز ہیں ان پہ باقاعدہ حملہ ہم جاری رکھیں گے، آپ زبردستی ہمیں روک نہیں سکتے. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہمارا بحری بیڑا، ہمارے جہاز بچ جائیں، باقی جو ہے وہ جانے، ان کا کام جانے. اسی وجہ سے اسرائیلی اخبار میں، میڈیا میں بہت تہلکہ مچا ہوا ہے. ابھی جو ہے کیا ہے اسرائیلی میڈیا جو ہے چینل 12 نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور یمن کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس معاہدے نے تو ہمیں یعنی درمیانے راستے سے اکیلا چھوڑ دیا. ابھی تک تو سمندری راستہ بند تھا ہمارے لیے، اب ہوائی راستے بھی بند ہو گئے ہیں ہمارے لیے. اور ایسی صورتحال میں، ایسی سچویشن میں امریکہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ کر اکیلے جا کے معاہدہ کر لیا. ابھی امریکہ کا صرف یہ اکیلا معاہدہ اکیلا نہیں ہے، اب اس کے ساتھ آگے بڑھیے گا. ابھی آج عیدان الیگزینڈر کی جو رہائی ہونے والی ہے اس میں بھی امریکہ نے ڈائریکٹ حماس سے بات کی ہے. یا درمیان میں قطر ہو سکتا ہے یا مصر ہو سکتا ہے، لیکن اسرائیل کو بیچ میں نہیں رکھا. اس میں بھی بڑی ناراضگی جتا رہا ہے اسرائیل کہ تم اپنے آدمی کو، یعنی عیدان الیگزینڈر ڈبل نیشنلٹی ہولڈر ہے، امریکن نیشنلٹی پلس اسرائیلی. اب ہمارے جو اسرائیلی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنا آدمی، یعنی وہ امریکن ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے امریکن ہیں جن کے پاس ہماری نیشنلٹی بھی ہے یعنی اسرائیلی، تم نے ان کو بچانے کے لیے ڈائریکٹ جا کے تم نے معاہدہ کر لیا کس سے؟ اپنا حماس سے. یہ بھی ایک بوال مچا ہوا ہے اس میں. یہ تمام چیزوں پہ اب آتے ہیں ہم اس NBC امریکن نیوز ایجنسی ہے، اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا نقصان امریکہ کو اٹھانا پڑا ہے یمن کی جنگ سے. یمن پہ جب سے اس نے حملہ کیا تقریباً 1.5 مہینے پونے 2 مہینے تک حملے جاری رہے مسلسل، یعنی تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں. یہ چھوٹے موٹے نہیں ہیں. جہاز سے یعنی جنگی جہازوں سے، میزائلوں سے، کس چیز سے اس نے حملے نہیں کیے ہیں. ایک دن میں جو ہے نا 40 45 50 تک حملے کیے ہیں امریکہ نے یمن پہ. لیکن باوجود ان حملوں کے کبھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ کہیں بھگدڑ مچ گئی ہو، کہیں لوگ بھاگنے نکل گئے ہوں. یہ وہ ایمان ہے جس کو کہتے ہیں صادق سچا ایمان. اور جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے اٹھتے ہیں تو پھر انہیں دنیا کی کسی بھی طاقت کا کوئی خوف نہیں ہوتا. اس چیز کو ثابت کر کے دکھایا یمن کے جوانوں نے. آگے صاحب ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں امریکن حملہ ہوا، دھماکے کی دھواں اٹھ رہا ہے اور وہاں بچے فٹ بال کھیل رہے ہیں، وہ بچے جن کی عمر 7 8 سال 10 سال 12 سال. تو یہ کمال کا جذبہ ہے کہ چھوٹے بچے بھی
ڈر کر نہیں بھاگ رہے بمباری سے. یہ تو بہت ہی کمال کی بات ہے. بالکل. تو یہ چیز کو واقع طور پہ جو ہے کیا انہوں نے صادق کر کے دکھایا کہ قرآنی آیات، رسول اللہ کی جو احادیث ہیں، اللہم بارک لنا فی یمننا، رسول اللہ نے یہاں تک کہا ہے کہ بار الہ تو ہمارے یمن پہ برکت نازل کر. اور یمن وہ جگہ ہے کاظمی صاحب، درشکوں کو یہ بتا دیں کہ یہاں پہ کوئی بھی یمن پہ حملہ کرنے کے لیے آیا ہے اور یمن پہ قبضے کے لیے آیا ہے، وہ کامیاب نہ ہو سکا. ہر جگہ کامیاب ہو کے یہاں کے شکست کھائی ہے یمن میں. اور یمن کے جیالوں نے، اب دیکھیں اگر میں یہاں پہ کہوں تو ہو سکتا ہے کہ نکتہ ہو جائے کہ جب یہ کفر کی حالت میں تھے تو کعبہ ڈھانے آئے تھے، جب ایمان میں آئے تو دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت کا مقابلہ کر لیا. یہ بہت بڑی آج بات دنیا کی جی تو آج امریکہ کو مجبور ہونا پڑا. مجبور کیوں ہونا پڑا؟ این بی سی یہ کہتا ہے کہ یمن کے خلاف جو جنگ چھیڑی گئی اس میں ہزاروں میزائل اور بموں کا نقصان ہوا ہمارا امریکہ کا، اور 7 MQ-9 ڈرون طیارے جن کی ہر ایک کی قیمت $37 ملین ہے. ہر ایک اس ڈرون کی قیمت $37 ملین ہے. اور دو جنگی جہاز یعنی 3,70,00,00,000 ایک ڈرون کی قیمت. جی تو یہ 7 ڈرون تو یہ گرے ہیں، اور 2 جنگی وہ جہاز کے جس کی ہر ایک کی قیمت جو ہے نا $67 ملین. A-18 طیارہ، اور وہ بھی گرا بھی تو ایسا کہ بالکل سے جو ہے کیا غرق آب ہو گیا. اب اس میں یہ کہا گیا کہ جو ہے کیا ہے وہ بحری بیڑا حرکت میں آ گیا تھا تو وہ جو رن وے پہ اتر رہا تھا. اب جو بھی کہہ لیں، لیکن بات یہ ہے کہ وہ یمنی میزائل تھا جس نے ان کا بیڑا غرق کیا، اور وہ جہاز پوری کا پورا زمین سمندر میں غرق ہو گیا ہے. بحر احمر میں اور بحر عربی دونوں علاقوں پہ ان کا نہیں چل رہا ہے. اب یہاں پہ جو ہے کیا وہ کہتے ہیں بھئی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب اگر ہم اور آگے بڑھتے، کون؟ این بی سی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اور آگے بڑھتے تو جتنے $ارب کا ہمارا نقصان ہوا ہے اس سے اور نقصان ہوتا، لیکن اس میں یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ جو نقصان ہونا تھا حوثیوں کا، انصار اللہ کا، وہ تو ہو چکا. اور یہ جو مقابلہ کر رہے تھے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ MQ-9 کو گرایا کس سے؟ اس میزائل سے جس کی قیمت زیادہ سے زیادہ $18,000 سے $20,000 ہے اس میزائل کی قیمت. ورنہ بعض نے کہا ہے کہ 8,000 میں بھی بن جاتا ہے. اور ایک جو اسرائیلی کیا نام ہے نامہ نگار کہتا ہے کہ بھائی اب انصار اللہ یعنی یمنیوں کے لیے، حوثیوں کے لیے 8,000 کو سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہ وہ خود تیار کر لے رہے ہیں. جب وہ خود تیار کر لے رہے ہیں تو پھر تو 8,000 تو بازار کی قیمت ہے. اب اندازہ کیجئے، زیادہ سے زیادہ 20,000، کم سے کم جو ہے کیا ہے $8,000 کا ایک میزائل جو گرا رہا ہے کس کو؟ جو ہے 37 ملین ڈالر کے ڈرون کو. اس طرح کے 7 گر چکے اور 7 جنگی جہاز. اب حالت یہ ہو گئی کہ اب وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کاظمی صاحب کہ غزہ اور لبنان حرکتیں مقاومت جو غزہ میں ہیں اور لبنان میں جو حرکت مقاومت حزب اللہ اور باقی جتنی بھی جو ہے کیا مقاومت کی جو ہے کیا ہے وہاں پہ، ان کے تجربے سے یمن نے بہت بڑا تجربہ حاصل کیا. دیکھیں سب سے بڑی بات تو یمن ملک ہے کاظم صاحب، اس سے پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں، ہم جو ہے نا کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں. یعنی غزہ کے جتنے بھی ریجسٹنس گروپ ہیں اس کو، یا حشد شعبی کو، یا حزب اللہ کو یمن سے نہیں کر سکتے. ہم کیوں نہیں کر سکتے یمن سے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہے کیا ہے مزاحمت کار پارٹی ہے یا مزاحمت کار تنظیم ہے، اور یمن پورا ملک ہے. یمن پورا ملک ہے، جس کو یمن خود کی ایک حکومت ہے، باقاعدہ حکومت ہے، پورا ملک ہے. اور جہاں پہ ملک ہونا تو ملک کے مقابلے میں جب آنا تو پھر اس کو کہیں روک ٹوک نہیں ہو سکتی ہے برخلاف ریجسٹنس گروپ کے. تو اس میں جو ہے کیا اس نے پورا، اب وہاں پہ یہ بیان این بی سی کے مطابق اگر ہم اور لمبا چلتے حوثیوں پہ حملہ کرتے ہوئے تو اس کا رزلٹ کیا ہوتا. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر اور ہم لمبا چلتے ان پہ حملہ کرتے ہوئے تو ہم ان کے لیڈروں کو تو مار نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ انفارمیشن ہمارے پاس نہ ہونے کے برابر ہے یمن کے حوالے سے.
ہمارے پاس لبنان کے حوالے سے انفارمیشن پوری ہے، اس لیے کہ ہمارے بیٹے ہیں بندے وہاں، پورا پورا ہمیں دے ہی رہے ہیں. یمن اور اس کے علاوہ یمن دوسری لوگوں یمن کی کی انفارمیشن. یمن کی کامیابی کی ایک بڑی وجہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ زمین پر ان کا کوئی خفیہ نیٹ ورک کام نہیں کر پا رہا یمن کے اندر. اور اس میں بالکل مجھے یاد ہے آئزن ہاور جو اس سے پہلے جنگی بیڑا واپس گیا، اس کے جی کمانڈر نے پینٹاگن میں جا کر کے یہ بیان دیا کہ ہماری فوج، ہماری نیوی ورلڈ وار ٹو یعنی دوسری ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑے خطرے میں یمن کے سمندر میں رہی ہے، اور وہاں پر سب سے بڑا خطرہ ہے. یعنی ورلڈ بالکل وار ٹو میں جو کچھ خطرہ انہیں تھا اس سے زیادہ اس خطرے کو بتا رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس کے لیے ٹرمپ شاید سمجھداری کر رہے ہیں کہ یمن کے ساتھ، لیکن یمن کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد وہ جو شاید شعلے، یا میں نے فلمیں میں تو زیادہ دیکھی نہیں ہے، لیکن کیا ہوگا اس کا، کالیا کا کیا ہوگا، اسرائیل کا کیا ہوگا اس میں. اب معاملہ اسرائیل کا جو ہے نا، یہاں پہ دو جنبے ہیں کاظمی صاحب. ہاں جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اس کا کیا ہوگا، یہاں دو ہیں. ایک تو اب ٹرمپ کے جس طرح سے ظاہری طور پہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی مصلحت دیکھنی ہے، اپنا فائدہ دیکھنا ہے، ہاں اس کے ساتھ ساتھ تمہارا بھی فائدہ ہوتا ہے تو سونے پہ سہاگا. اگر تم ہمارے فائدے میں اور ہماری پروفٹ میں بالکل تم بیچ میں جو ہے آڑی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ گے تو ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. اب دیکھیں اسی کا یہ اثر ہوا ہے کہ کل رات میں ایک خبر چلی اسرائیل سے، اور اس نے باقاعدہ طور پر جیسے ہے نہیں وہ کیا نام ہے اپنا، یہ اسرائیلیوں کا جو ہے فوج کا اسپوک مین، ہاں ابھی چائے کیا نام ہے، ابھی چائے ابھی چائے جی جی ہاں 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 جی جی ادرائی، جی جی خائے ادرائی جو ہے نا، اس نے ایک ویڈیو بھیجی اور کچھ فوٹوز جو ہے کیا ہے کہاں سے سیٹلائٹ سے لے کے، کہا کہ یہ جگہیں ہیں جس پہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں. یہ رات کی بات ہے کل. ہاں اور اس میں کہا کہ ہم جو ہے کیا اس میں تینوں ساحلی سمندر بندرگاہیں یمن کی اس کو ماریں گے، اور حدیدہ کے ایئرپورٹ کو ماریں گے، سنا کے ایئرپورٹ کو ماریں گے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی سب پورا. اور ایک بالکل تہلکہ مچ گیا ایک ڈیڑھ دو گھنٹے کے لیے کہ بھائی جب اس نے کہا تو ہوگا ہی حملہ. لیکن یہ کہنے کے بعد اور سب انتظار میں رہے کہ ہوگا اب ہوگا اب ہوگا، لیکن کچھ ہوا نہیں ہے. اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک میزائل نے جو جا کے بن غوریون ایئرپورٹ پہ گرا ہے، اور رن وے پہ بھی نہیں بلکہ بالکل وہاں پہ، اس ایک میزائل نے بقول ورلڈ ٹریول اینڈ ٹور ورلڈ کا جو ہے کہنا یہ ہے کہ اس یمن کے اس ایک میزائل نے دنیا بھر کی جتنی بھی ایئر لائنز تھی بڑی بڑی سب، ان سب کو روک دیا میعاد غیر معلوم. یعنی ابھی تک یہ نہیں پتا ہے کہ جو ہے کیا ہے کب تک. بعضوں نے جو 18 تاریخ کا کہا، بعض نے 20 کا کہا ہے، بعض نے کیا نام ہے جون میں کہا ہے کہ ہم کھولیں گے، اس وقت تک نہیں. اب ایک میزائل نے جو اس کا نقصان پہنچایا ہے، ابھی تک وہ ڈر، وہ خوف و ہراس ہے. ورنہ تو اسرائیل جب کہتا ہے تو حملہ کر دیتا ہے. تو اچھا، پھر کل جو ہے کہنے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ پر اس کے بعد پھر حملہ ہوا ہے، اس کے بعد پھر جی حملہ ہوا ہے. تو یعنی جی جی وہ ایک صاف انہوں نے باقاعدہ ایک اعلان بھی کیا ہے کہ انٹرنیشنل جتنی بھی فلائٹیں ہیں، ایئر لائنز ہیں، وہ فلائٹیں بند کر دیں چونکہ ہمارے حملے جاری رہیں گے. یہ بات وہ جی صاف کہہ رہے ہیں. اچھا، اب میں چلنا چاہتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب اور یو اے ای اور ایک دو تین ملکوں کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اسرائیل نہیں آ رہے اس بار. تو اس سے بھی ایک بے چینی بڑھی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ قطر کی کہانی کیا ہے؟ قطر امریکہ کے زیادہ نزدیک ہونے کی کوشش کرتا ہے. اچھا، قطر کا بڑا عجیب معاملہ ہے. قطر بچولیے کا رول ادا کرتا ہے. قطر پر نتن شک ظاہر کرتے ہیں کہ صاحب آپ تو حماس کے لیے کام کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کام ہی نہیں کر رہے. اور اب تازہ خبر یہ آ رہی ہے کہ قطر ٹرمپ کو ایک بہت بڑا تحفہ دینے والے ہیں. آخر کیا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سعودی عرب میں بھی $1 ٹریلین کے سودے ہونے والے ہیں. $1 ٹریلین، $1 خرب.
یعنی جو بات ٹرمپ نے اپنے جیتنے کے بعد کہی تھی کہ بھائی اب اتنے کم میں کام نہیں چلے گا، $1 ٹریلین کا چاہیے کاروبار، اب وہ انہیں ملنے والا۔ ٹرمپ کیا یہ قطر کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ دیکھیے اب معاملہ یہ ہوا ہے کہ ہر آدمی یہاں پہ یہ چاہ رہا ہے کہ کتنا جلدی، جتنا جلد ہو سکے اور جتنا قریب ہو سکے ٹرمپ کے قریب ہو جائیں۔ اب یہاں پہ بازی پہلے سے بھی چلی ہوئی ہے، قطر کی سیاست یعنی غلامی میں اور کمپٹیشن ہو رہا ہے، یعنی غلامی میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، کون بڑا زیادہ غلام ہے؟ بالکل بالکل، باقاعدہ طور پہ، باقاعدہ طور پہ کہ بھئی کون کتنی زیادہ اچھے طریقے سے غلامی کر سکتا ہے، اور کون یعنی مانگنے پہ یا مثلا جو ہے کیا زبردستی کرنے پہ دیتا ہے، اور کون بغیر کچھ کہے ہوئے لے آ کے جو ہے کیا نشاور کر رہا ہے۔ یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ سیاست کے جو سلسلے چلے ہیں اس میں سعودیہ کا معاملہ، پھر اس کے بعد جب سے یہ اخوان مسلمین کی سیاست سے اختلاف ہوا ہے، سعودیہ کو اختلاف ہے جب سے یہ جو ہے محمد بن سلمان جو ہے کیا آ کے بیٹھے ہیں والد کو اپنے مشورے دیتے ہوئے، ان کے زمانے سے جب انہوں نے باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کیا ہے کہ ہم جو ہے نا وہابی فکر کو دھیرے دھیرے ہم ختم کریں گے، اور کہا کہ ہاں ہم نے جو ہے کیا ہے اس کو آگے بڑھانے میں بڑا کام کیا ہے، بڑا پیسہ خرچ کیا ہے۔ پھر یہ بھی کہا کہ بھئی ہم نے تو اپنے سے تھوڑی کیا ہے، آپ نے ہمیں حکم دیا، ہم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، اب آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہمارا تو کام یہی ہے، آپ جو آرڈر دیتے رہیں گے اس پہ ہم چلتے رہیں گے۔ بات یہ ہے مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے۔ سعید نقوی صاحب ایک بات کہتے ہیں کہ اگر آپ شکاری کتے پال لو گے اور پھر انہیں کہو گے کہ اب شکار کرنا بند کر دو، اور ان کو وہ پھر کیسے بھول جائیں گے شکار کرنا؟ امریکہ نے افغانستان میں مجاہدین کھڑے کیے سوویت یونین کے خلاف، اس کے بعد وہ القاعدہ اور طالبان میں بدلے، اب وہ امریکہ کی ایک فارن منسٹر رہ چکی ہیں، انہوں نے کانگریس کے سامنے کہا کہ انہیں تو ہم نے ہی مدد کی تھی، اب ان کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو سعودی برانڈ آف اسلام جس کا نام انہوں نے لیا، وہابی وغیرہ تو خیر الگ الگ طریقے سے لوگ کہتے ہیں، اب اگر ایسی ذہنیت کے لوگ آپ نے بنا ہی دیے جو امریکہ اور برٹین کی نظر میں، اسرائیل کی نظر میں بہت ہی ہارڈ لائن ہے، شدت پسند ہے، اور ان کے نظریے کے نتیجے میں کئی ٹیررسٹ گروپس بن چکے ہیں، اب ایم بی ایس محمد بن سلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ہم انہیں کنٹرول کر لیں گے، یہ کیسے ممکن ہو پائے گا؟ کیا محمد بن سلمان بھی کچھ ہی دن کے مہمان رہیں گے؟ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کنٹرول کرنے کا معاملہ ان کا یہ ہے کہ بھئی جس طرح سے ہم جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے اس فکر کو لے کے، اور اس کی ہر طرح سے پیسے سے، کتابوں سے، بک سے، اور کیا کیا نہیں ہے تمام چیزوں سے ہم آگے بڑھ رہے تھے، ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے۔ اب یہ معاملہ تھوڑا ان کا اختلاف ہو گیا ہے اخوان مسلمین سے، اخوان مسلمین سے اختلاف ہو گیا۔ اب قطر جو ہے کیا، قطر اور ترکی جو ہے کیا ایک فکر پہ ہو گئے ہیں اخوان مسلمین کے، اور سعودیہ ان کے بالکل سے خلاف ہے، ان خلاف بھائی مانا کہ جو ہے کیا فکری طور پہ جو اسلام کے ان اخوان مسلمین کی مدد نہ کرنے پہ۔ اب یہاں پہ اس کو رک کے جو ہے کیا ہے، اب وہ چاہ رہے ہیں ایک عرصے سے، اب قطر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑی مالدار ہیں، ہم بھی مالدار ہیں، ہم بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہم عالم اسلام میں اپنا ایک مقام بنا سکتے ہیں، اور اس طرح سے کہہ کے وہ بھی آگے اٹھے ہیں۔ ابھی جو ہے کیا انہوں نے اے بی سی امریکن نیوز ایجنسی کے مطابق کاظمی صاحب، قطر نے ایک بوئنگ کمپنی سے اس کا سب سے بہترین جہاز، جس کو کہتے ہیں مائع ناز جہاز، جس پہ اس کو فخر ہے، اس کمپنی کو بوئنگ کو، یہی 747 خریدا ہے۔ اس کی قیمت بتائیے $400 ملین، $400 ملین اس کی قیمت بتائی، اور کہا یہ جو ایک گفٹ کریں گے ٹرمپ صاحب کو۔ اب یہ کہہ رہے ہیں امریکن نیوز ایجنسی کہ اس حوالے سے ہم اگر دیکھیں تو باہر ملک کا سب سے بڑا تحفہ پریزیڈنٹ کو جو ملنے والا ہے، یہ پہلا ہے کہ جو اتنا بڑا گفٹ اور اس انداز میں دیا جا رہا ہے۔ اللہ کل ابھی جو آ رہے ہیں یہ تو ہے ان کا گفٹ۔ اب ادھر آئے جو خریداری کا معاملہ ہے، اسلحے کے حوالے سے ہے اور باقی چیزوں کے حوالے سے، وہ تو ان کو پورا لے کے جانا ہی ہے۔
اور یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ جو بھی پریزیڈنٹ امریکن آتا ہے مشرق وسطی، تو اس کی ابتدائی سمجھ لیجئے اسرائیل سے ہوتی ہے، اور وہ جاتا ہے وہاں پہ جا کے باقاعدہ ان کی یہودیوں کی ٹوپی پہن کے وہ عبادت کر کے وہاں پہ یہودی انداز میں وہاں سے چلتے ہیں، وہ یعنی سمجھیں کہ آشیرواد لے کر نکلتے ہیں دوسرے ممالک کی وزٹ کے لیے۔ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ جس میں جو ہے وہ اسرائیل نہیں جا رہے ہیں اور ڈائریکٹ سیدھے سعودیہ، اور سعودیہ کے بعد جو ہے کیا ہے اپنا یعنی دوسرے ملکوں کو لوٹنے کے لیے جب نکلتے ہیں وہ اسرائیل سے آشیرواد لے کر کے، یعنی لوٹنے کا انتظام ہے نا، یہ تو باقاعدہ انٹرنیشنل ڈکیتی ہے، انٹرنیشنل ڈکیتی ہے جو بالکل یہ باقاعدہ طور امریکہ کے پریزیڈنٹ ہم سے پہلے بھی کرتے رہے۔ جی جی ہاں جی۔ اب ان حالات میں جو ہے کیا اب یہ کہاں تک کی کامیابی کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ اب میں اس بات پہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اگر جب یہ چاہیں نا تو گھنٹوں میں جو ہے کیا ہے، یعنی ابھی تک جو ہے کیا ابھی ہم تازہ مثال ہے ہماری اپنے ملک کی، اپنے دیش کی اور پڑوسی ملک سے جو ہوا ہے، سمجھا؟ دیکھیں دہشت گردی کا کوئی دین نہیں ہوتا، کوئی دھرم نہیں ہوتا، ہم مسلسل دہشت گردی کے خلاف ہیں، ہم تو 1400 سال سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کرتے آ رہے ہیں کاظمی صاحب، یہ کوئی آج کا نیا نہیں ہے، یقینی طور پر باقاعدہ طور پہ۔ تو ہم نے باقاعدہ وہ جو ہوا ہے پہلگام میں اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کی اور کہا کہ مجرموں کو، جو حقیقی مجرم ہیں، ان کو باقاعدہ طور پہ سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ کبھی جو ہے نا کوئی بھی دہشت گرد تنظیم یا دہشت گرد اس طرح کی حرکت کرنے پہ سوچیں۔ میں یہاں پہ رک کے کہوں، اب تو کہنا تو نہیں ہے، لیکن کاش کہ یہ جو وہاں پہ تربیت دی جا رہی ہے پڑوسی ملک میں ایسوں کو، کبھی یہ سوچ لیا ہوتا 19 مہینوں میں ایک بیان جاری کر دیا ہوتا۔ اب بھیک مانگنے کے لیے تو نکل گئے کہ انڈیا نے حملہ کر دیا ہے پورے اسلامی ممالک پہ اور جو دنیاوی جو 57 ممالک سے، لیکن کبھی آپ کی ایک آواز اٹھی فلسطین کے لیے؟ کبھی ایک آپ کی آواز نکلی غزہ کے لیے؟ کبھی آپ نے یو این او میں اپنا موقف ثابت کیا کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل غلط ہے، ہم فلاں کریں گے؟ ابھی کچھ نہ کرو کہ بھائی ہم بھیج دیں گے، فلاں کریں گے۔ کبھی آپ نے ایک ڈبہ پانی نیوڈو کا، یعنی بچوں کے پاؤڈر، جو دودھ کا جو پاؤڈر ہے، وہ بھیجنے کی کوشش کی؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ کل اب ان معلوم دیکھیں یہاں پہ جب بات آئی تو دونوں ملک کے لیفٹ پرائم منسٹر بیان کرتے ہیں، سب سے پہلے اعلان جاری ہو جاتا ہے ان کے اپنے ایکٹس پہ آ جاتا ہے پریزیڈنٹ آف امریکہ کے کہ جنگ بندی کی ہمیں خوشی ہو رہی ہے، ہم نے جو ثالثی کا دور جو ادا کیا ہے نا وہ کامیاب ہو گئے، نہ ادھر سے آیا نہ ادھر سے آیا، سب سے پہلے وہیں سے جاری ہو گیا۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو گھنٹوں میں بڑے بڑے ممالک جہاں پہ ایٹم بم ہیں ان میں جو ہے صلح کرانے پہ آئے تو گھنٹوں میں ہو جائے، اور غریب نہتی عوام 19 مہینوں سے ایک ایک بوند پانی کے لیے ترس رہی ہے، وہاں پہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی؟ یہ وہ کھلم کھلا ڈکیتی دہشت گردی ہے جو پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کا ایک طرف سے تو اختلاف ہمارے پاس سنیے، ہمارے پاس وقت ذرا کم رہ گیا ہے۔ انکارا سے ترکی سے خبر ہے، ترکی سے کیا خبر ہے؟ جارڈن، سیریا، ترکی یہ ملنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وہ بھی خبر ہے کہ لبنان اور فلسطینی اتھارٹی کے پریزیڈنٹ اور سیریا کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملیں گے، اور ادھر ترکی میں ملاقات ہو رہی ہے ترکی، جارڈن اور سیریا کی۔ کیا کچھ ہے اس ٹرمپ کی وزٹ سے پہلے؟ کوئی بڑا فیصلہ وہاں پہ ہونے والا ہے کیا؟ جی، یہ لوگ آج ملیں گے، آج ملاقات ہوگی جارڈن، سیریا، ترکی، اور یہاں پہ جو ظاہر میں جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے کہ بہت ساری باتوں پہ جو ہے کیا ہے ہم اگریمنٹ کریں گے ان تینوں ملک، اس لیے کہ تینوں پڑوسی ملک ہیں، ادھر سے بارڈر جو ہے کیا ہے ترکی کا سیریا سے، ادھر کا بارڈر جارڈن کا یعنی ساؤتھ سے سیریا سے لگتا ہے، کہ ہم لوگ بیٹھ کے بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن کریں گے اور اگریمنٹ ہوگا۔ ان اگریمنٹوں میں سے ایک اگریمنٹ کا تو ذکر کیا ہے جس کو کہا ہے گیس پائپ لائن جو چلنا ہے، دیکھیے پھر گھما کے آیا، بات آئی وہیں پہ، جس کے لیے 2011 میں جو شروع کی تھی جنگ سیریا کے خلاف، یعنی وہ راستہ بالکل اب ہموار ہو چکا۔ کیوں؟ تاکہ یہ جو رشیا سے جانے والی گیس پائپ لائن یورپ کے لیے
اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے. یہ بہت آگے تک سوچ کے کام ہوتا ہے جس کو ہم لوگ جو ہے نا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک بات جا رہی ہے کس کے لیے. یہ اور تعجب کی بات یہ آدمی صاحب کہ یہاں پہ ایک تو ہے یہ بہت سارے اگریمنٹ, اس میں ایک اگریمنٹ یہ ہونے جا رہا ہے کہ دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. واہ کیا کہنے, بدنام زمانہ. جس کے سر پہ $1 کروڑ کا انعام جو رکھا تھا امریکہ نے, وہ اور جس نے اپنے ہاتھوں سے سینکڑوں کو قتل کیا ہے, ذبح کیا ہے, اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا مقابلہ کریں گے. یعنی اب یہیں سے اندازہ جو اس وقت سیریا کے پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں, جن کا نام نیا نام احمد الشرع, یعنی نئی برانڈنگ ان کی ہوئی ہے, اب وہ ٹرمپ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے دہشت گردی کے خلاف طے کرنے کے لیے, اور ترکی کے پریزیڈنٹ رجب طیب اردغان کے ساتھ بھی بیٹھیں گے, جو خود دہشت گردی کو جو بڑھا رہے تھے مسلسل عراق میں بھی اور سیریا میں بھی. تو یہ ہے اصل کردار ان کا, اور یہ بہت ہی عجیب باتیں ہیں کہ لوگوں کو الجھا دیا جاتا ہے سنی شیعہ میں, ایران سعودی عرب میں, مختلف طریقے سے لوگوں کو ادھر ادھر بھٹکا دیا جاتا ہے, لیکن اصل کام جو گیس پائپ لائن وہاں سے گزرنی ہے, اسرائیل کے لیے کیا کیا خدمات انجام دینی ہے, امریکہ کے لیے کیا کیا خدمات انجام دینی ہے, یہ سب بیٹھ کر کے یعنی غلاموں کی چوکڑی لگے گی. یہ ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور وہ بڑی بہترین تصویر ہوگی جو اب ریاض سے آنے والی ہے کہ ٹرمپ کے سامنے جو بیٹھے ہوں گے وہ ان کے غلام ہوں گے. مجھے یاد ہے جب وہ 2017 میں مئی میں آئے تھے ریاض میں, تو اس وقت تقریباً 50 چھوٹے بڑے ملکوں کے لیڈرز کو بلایا گیا تھا جنہوں نے ایک طرح سے سلامی دی تھی ٹرمپ کو اس بار. یعنی میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ سعودی عرب کو ایک طرح سے یہ کام غلاموں کو اکٹھا کرنے کا آؤٹ سورس کیا ہوا ہے کہ ہمارے پریزیڈنٹ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ 10 ملکوں میں جائیں گے, آپ کے یہاں آپ سب سارے غلاموں کو اکٹھا کر لیجئے, وہیں بیعت ہو جائے گی. تو یہ بیعت کا سلسلہ غلامی کا جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا. کوئی خاص بات اگر بیچ میں رہ گئی ہو تو ہمارے پاس وقت. تو عراق کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی عراق میں عرب لیگ کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اور اس کانفرنس میں ابو کو ہونا تھا. جب وہاں پہ عراق میں حالات دیکھے وہاں کی پبلک نے, پھر ہم باقاعدہ بڑے بڑے جلوس کو مطلوب ہے, یعنی ہمارے لوگوں کا قاتل ہے اور اس پہ ہمارے سپریم کورٹ نے باقاعدہ جیل کا حکم صادر کیا ہے, اور اس سے یعنی کئی لوگوں کے قتل کا, تو پھر اس کو قتل کیا جانا چاہیے ہمارے کورٹ کے قانون کے حساب سے. تو سجن ابو غریب جو تھا اس میں یہ سال یا 2 سال تک رہے ہیں حضرت. پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہے, ایک ڈیل ہوئی امریکہ اور ان کے درمیان کہ بھائی ہم تمہیں یہاں سے نکالیں گے, لیکن اب تم عراق میں نہیں رہو گے, تم یہاں سے نکل کے جو ہے کیا ہے وہ یا کردستان ہوتے ہوئے سیریا جاؤ گے, وہاں پہ جا کے ایک نئی تنظیم, نئی جو ہے کیا ہے سلسلہ شروع کرو گے, تاکہ جو ہے کیا ہمیں کام کرنا ہے ہمارے لیے. یہ سلسلہ تھا. یہ دیکھیں یہ ہے صورتحال کہ ایک طرف تو نتنیاہو اپنی گرفتاری سے بچتے پھر رہے ہیں, اور دوسری طرف یہ جو سیریا کے پریزیڈنٹ بنائے گئے ہیں جو دہشت گرد رہے ہیں, ان کے باقاعدہ ریکارڈ ہیں. عراق میں عدالت کی طرف سے ان کے گرفتاری کا حکم ہوا ہے, وہ بھی گرفتاری سے بچنے کے لیے بغداد نہیں جا رہے, اور لوگوں کا غصہ اتنا ہے کہ وہاں اگر وہ پہنچے تو شاید کنٹرول سے باہر حالات ہو جائیں. بہت بہت شکریہ جناب سید علی باقر عابدی صاحب, آپ ہمیں وقت دے دیتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت شکریہ. میں اپنے درشکوں سے کہوں گا کہ آپ کو آج کا ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں, اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. میڈیا سٹار ورلڈ کے دیکھنے والے جو ہیں وہ اتنے میچور ہو چکے ہیں کہ اب چیزوں کو بہت گہرائی سے سمجھتے ہیں, اور یہ ان کی سمجھداری اور انفارمیشن اتنی پہنچ چکی ہے, وہ ہمیں ظاہر ہوتی ہے. کمنٹس جس طرح سے بہترین کمنٹس آپ لوگ لکھتے ہیں, وہ انداز ہوتا ہے کہ آپ بہت گہرائی سے نظر رکھے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. دھنیہ واد, شکریہ. جے بھارت, جے ہند. میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں. اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ, انسٹاگرام, فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں.